मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के तीसरे दिन फजर के वक़्त मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। यकीनन वो नमाज़ पढ़ रही होगी। मैं भी नमाज के लिए उठा, वज़ू के लिए गया तो बीवी हाथ बुलंद किए मेरा नाम लेकर बद्दुआएं दे रही थी। मैं हैरान रह गया। आगे बढ़कर जल्दी से वजह दरियाफ़्त की तो उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया और फ़ौरन उसे तलाक। मैं अपनी बीवी को यकटक देख रहा था। आज हमारी शादी का दूसरा दिन था, लेकिन उसका रवैया साफ बता रहा था वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरी अम्मी के पास बैठी वो काफ़ी उदास लग रही थी। मेरी अम्मी ने उसे बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था और उसे देखते हुए बोली, बहू कोई बात है? बेटा, आपको आपके घर वाले याद आ रहे हैं, आप इतनी उदास क्यों हैं? वो फ़ौरन जैसे होश की दुनिया में लौटी थी और मेरी अम्मी को देखते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी आपको ऐसा क्यों लगा? वो फ़ौरन बोले, सुबह से मैं देख रही हूँ आप न किसी से बात कर रही हैं और ना ही कुछ बोल रही हैं, बस खामोश खामोश हैं। शादी वाले दिन आप बहुत चहक रही थी। बारात के वक़्त मेरे ससुराल वाले सब यही बोल रहे थे, दुल्हन बहुत शौक चंचल है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मेरे घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन आज शादी का दूसरा दिन है, आपकी एक खिलखिलाहट भी हमने नहीं सुनी। क्या बात है बेटा? मैं माँ हूँ आपकी, आप मुझे अपनी तकलीफ़ बता सकती हैं। जबकि मेरी बीवी ने घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और सर झुकाए बोली, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मेरी अम्मी फ़ौरन बोली, मैं लोगों को पहचानने का हुनर रखती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे उसी लिए अपने बेटे के लिए पसंद आई थी कि तुम बहुत शौक चंचल हो, मिजाज की हो, लेकिन अचानक से इतना खामोश हो जाना, कुछ तो बात है। मुझे बताओ, अगर घर वाले याद आ रहे हैं तो हम चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं। इसी बहाने तुम्हारी वालदा से भी थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शादी के दौरान हम बस कामों में ही लगे रहे थे। जबकि मेरी बीवी फ़ौरन ही मेरी माँ की जानब देखते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे अभी अम्मी के घर नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर लूँ अम्मी? जबकि मेरी माँ ने एक परेशान निगाह मुझ पर डाली थी, मगर सर हाँ में हिलाकर बोली, अच्छा जाओ, आराम कर लो, मैं थोड़ी देर तुम्हारे शोहर से बातें कर लेती हूँ। जबकि मेरी बीवी फ़ौरन कमरे में चली गई थी। उसका अंदाज़ भागने जैसा था। ऐसा लगता था अम्मी की आखिरी बात उसे खौफज़दा कर चुकी है। उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली, क्या बात है साकिब, तुम्हारी बीवी इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? सब खैरियत है ना? तुमने उसे कुछ बोला तो नहीं? मैंने फ़ौरन ही सर नफ़ी में हिलाया था और इन्हें देखते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं, शायद हमें गलत फहमी हुई है। ये शुरू से ही मिजाज की ऐसी है, आप ज़्यादा सोचें मत। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने दवाइयाँ वगैरह ली हैं? मैंने बात का रुख तब्दील करने की कोशिश की थी, जबकि मेरी अम्मी बोली, नहीं साकिब, मैं लोगों का चेहरा देखकर उनके दिल का हाल समझ जाती हूँ। तुम्हारी बीवी किसी परेशानी में है, कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर टेंशन में मुब्तला कर रही है। तुम दोनों की शादी को आज दूसरा दिन है, बेहतर है तुम अपनी बीवी से बातचीत करो, उससे वजह पूछो, आखिर ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। कल भी पूरा दिन मेहमानों के साथ दरमियान इसने कोई बातचीत नहीं की। तुम्हारी खाला वगैरह भी मुझसे शिकायत करके गई हैं कि आपकी बहू काफ़ी बद तहज़ीब है। सब सवाल कर रहे हैं तो जवाब तक नहीं दे रही, किस बात का गरूर है? अगर ऐसे ही रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हमारा भरा ख़ानदान है, उसका ये रद्द अमल हमें तब्दील करना होगा। सब यही समझ रहे हैं, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर
سب کے ساتھ اسی طرح رہے گی تو آگے جا کر ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہو نا؟ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، اچھا میں جاتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں کیا بات ہے۔ آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، اگر یہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہی ہے تو ابھی ہی ہمیں کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے امی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہے، ساس اور بہو کی کبھی نہیں بنتی۔ بہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ساس کو اس کی کوئی نہ کوئی بات بری لگ ہی جاتی ہے۔ اس لیے فی الحال میں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ شادی کی رات بھی اس نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت بھی دے دی تھی۔ اکثر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں مگر وہ بالکل بھی نہیں گھبرائی تھی۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوا تھا لیکن میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ شاید وہ مجھے بطور شوہر قبول کر گئی تھی، لیکن اگلی صبح سے اس کا رویہ جتنا عجیب ہو رہا تھا میں اتنا ہی پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں آیا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، بالکل اس انداز میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کمرے میں آیا ہوں۔ میں نے ذرا بھی آہٹ نہیں ہونے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے نماز ادا کر لی تھی اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے بیٹھ گئی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت معصوم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی معصوم فرشتہ میری زندگی میں داخل ہو گیا ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، اے پروردگار، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی تیرے حکم کے خلاف نہیں گئی۔ تو نے حکم دیا ہے عورت پردے میں رہے گی، میں نے پردے میں رہنا شروع کر دیا۔ تو نے حکم دیا عورت غیر مردوں کے سامنے نہیں آئے گی، میں نے وہ حکم بھی تسلیم کیا۔ تو نے حکم دیا مسلمان ہونے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نے اس حکم کو بھی مانا۔ پھر تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری دوسری زندگی جب شروع ہوئی تو نے مجھے ایک ایسی زندگی کیوں دی؟ میں تجھ سے کتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، اے میرے مالک، تو نے میری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی جو تم میرے ساتھ ایسا کر گیا ہے؟ اے اللہ، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نجات دے دے، مجھے نہیں رہنا ایسی زندگی میں، مجھے اپنے پاس بلا لے یا مجھے دور کر دے۔ میرے مالک، میں ایسے غموں کے درمیان نہیں جی سکتی، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں اب ناانصافی برداشت نہیں کروں گی، مجھے میرے صبر کا پھل چاہیے، ایسے کیسے آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں بالکل سناٹے میں آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جملے اس نے مجھے کہے ہوں۔ کیا میں اس کی زندگی میں کسی عذاب کی مانند داخل ہوا تھا؟ کیا میں اس کی زندگی میں کوئی ناانصافی تھا؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لڑکی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں عجیب سی گھٹن پیدا ہونے لگی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میری آہٹ محسوس کرتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں؟ ماہم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میری آواز سن کر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے ایک بار پھر بولا، اگر گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ چلتے ہیں، امی کو لے کر نہیں جائیں گا، لیکن آپ اس طرح روئیں مت کہ آپ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں پہلے کوئی تھا
جو آپ کو ملا نہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ شادی کر کے غم منا رہی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، ہر مرد کے دل و دماغ میں یہی خیال کیوں آتا ہے؟ کیا میں نے آپ سے ایسا کوئی سوال کیا جو آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، نہیں نہیں ماہم، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا آپ پر، میں صرف سوال کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات آپ کی زندگی میں پیش آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل بھی نکالیں گے۔ آپ میری شریک حیات ہیں، آپ میری زندگی کی ہم سفر ہیں۔ ہم دونوں نے زندگی کو ایک ساتھ آگے بڑھ کر گزارنا ہے۔ ابھی ہماری اولاد ہونی ہے، ہمیں ان کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے گھر کو سنوارنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح روئیں گی تو میں سب چیزیں کیسے سنبھالوں گا؟ آج شادی کا دوسرا دن ہے اور آپ اس طرح رو رہی ہیں جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ مجھے پلیز آپ بتائیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میری والدہ بھی آپ کے اس رد عمل سے پریشان ہے۔ ہماری شادی لو میرج نہیں ہوئی، ہم ایک ارینج میرج جوڑا ہیں۔ کم از کم مجھے آپ کی ہر تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ لو میرج ہوتی، کم از کم مجھے آپ کے رونے کی وجہ معلوم ہوتی، لیکن مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ ابھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جاننا ہے، لیکن آپ مجھ سے کافی بیزار نظر آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور جائے نماز لپیٹتے ہوئے بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں آپ کی والدہ کے پاس جا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا بازو تھام کر بولا، میری امی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، ان کو یہ رونا دھونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، ایک لڑکی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا آسان بات نہیں ہوتی۔ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا، اس کا انداز مجھے نہ جانے کیوں کچھ غلط سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کہ میں اس لڑکی کی بہت عزت کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح کا وہ یہ رویہ پیدا کر رہی تھی، اس بات کی صاف صاف نشاندہی تھی اسے میری زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے۔ میں کچھ دیر کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میری بیوی اس طرح میرے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ایک شریف انسان تھا جس نے زندگی میں یہی سوچ کر کہ کبھی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے کہ اپنی بیوی کو دنیا بھر کی چاہت دوں گا، کسی غیر لڑکی پر اپنی چاہت برباد نہیں کروں گا۔ لیکن میری بیوی ہی مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے مجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، زمین پر کیوں بیٹھے ہو؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، کیا ہوا، اب کچھ کہنے آئی ہیں؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ابھی وہ کھیر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی، یہ درست نہیں ہوتا، کم از کم ایک ہفتہ گزرنے دو، پھر گھر کی ذمہ داری سنبھال لینا۔ مگر وہ سن ہی نہیں رہی۔ میں امی کی بات سن کر بولا، رہنے دے، جو کر رہی ہے کرنے دے، اس کا دل و دماغ کچھ زیادہ چل رہا ہے، شاید ہمارے گھر میں صحیح سے کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہی، اسے تھوڑا سا وقت دیں، جو کرنا چاہ رہی ہے کرنے دیں۔ جبکہ میری امی ناراض لہجے میں بولی، ایسے نہیں ہوتا، تم بات کرو، اسے روکو۔ میں پورا اہتمام کروں گی، اپنی بہنوں کو بلاؤں گی، تمہارے باپ کی بہنوں کو بلاؤں گی، سب مہمان اکٹھا ہوں گے، اس کے بعد اس سے کھیر بنواؤں گی۔ ایسے کیسے وہ کچن کے کام کر سکتی ہے؟
میں زیادہ بولوں گی تو اسے برا لگ جائے گا، نئی نویلی دلہن ہے، بات کرو۔ جبکہ میں اب عجیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے امی کا رویہ بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ بلا وجہ وہ اس کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھی۔ جو انسان آپ کو نہیں سمجھے آپ بھی اسے زیادہ منہ نہیں لگائے۔ میری زندگی کا یہی اصول تھا۔ میں چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچن میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے برتن دھو رہی تھی، جبکہ ملازمہ بھی دور کھڑی پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلیٹ اٹھا کر دھلے ہوئے برتنوں کے ساتھ رکھتی۔ میں نے اسی پل اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، چھوڑ دو اسے ماہم، بس بہت ہو گیا۔ اگر آپ کو یہاں آج نہیں رہنا تو میں آپ کو آپ کی امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس طرح آپ میرے گھر میں تماشا نہیں کر سکتی۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ ملازمین پریشانی ہی میں میری امی پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ کو جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ اصول ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان اصولوں کی پاسداری کریں۔ وہ اس گھر کی بڑی ہے، ہم سب سے زیادہ وہ جانتی ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جبکہ وہ فوراً ہی برتن چھوڑ کر سہم کر دور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود خوف نے مجھے یکدم شرمندہ سا کر دیا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی اپنی بیوی کو میں اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ کے جاتے ہی میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ماہم، آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ آپ کا یہ رویہ نہ مجھے سمجھ آ رہا ہے اور نہ ہی میری ماں کو۔ میری امی آپ کو بہت چاہت سے لے کر آئی ہیں۔ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گی تو یہ گھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ میری ماں میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جبکہ وہ سر جھکائے بولی، میں تو آپ کی امی کو خوش کرنا ہی چاہ رہی تھی۔ اگر وہ اس میں خوش نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کرتی، میں باہر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے جانے لگی تو میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی، پلیز مجھے مارنا مت، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ میں فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کیوں ماروں گا آپ کو؟ وہ بولی، آپ نے مجھے پکڑا ہے، آپ مجھے ماریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ میں حیران ہو کر بولا، آپ خود سے یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ آج آپ کی شادی کا دوسرا دن ہے، آپ ہنسیں، بولیں، سب سے بات چیت کریں، لیکن آپ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہیں؟ جب اچانک اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے اور چیختے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، مجھ پر مت چلائیں، مجھے مارے مت، پلیز میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر میری امی، گھر کی ملازمہ، سب لوگ آ گئے تھے۔ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ بہو کو تم نے مارا ہے اسے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتا ہوا بولا، امی میں کیوں ماروں گا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں صرف اس سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، یہ خود ہی سے باتیں سوچے جا رہی ہیں۔ جب اچانک میری بیوی کھڑی ہوئی تھی اور میری ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ میری امی مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا بول کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ میری والدہ بہت سمجھدار خاتون ہیں۔ انہیں میرے بارے میں ایک ایک بات معلوم ہے کہ میں کیسا انسان ہوں، میری تربیت کیسی ہوئی ہے، میرا مزاج کیسا ہے۔ میری ماں ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری بیوی کے اس رد عمل کے باوجود انہوں نے مجھ پر شک نہیں کیا تھا۔ میں چند لمحے
کھڑے ہو کر کچن میں گہری گہری سانس لی تھی۔ یہ کیسی مصیبت میرے سر پر آئی تھی؟ میں نے طے کر لیا تھا اگر یہ لڑکی اسی طریقے سے برتاؤ کرتی رہی تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ انسان کی ایک ہی زندگی ہوتی ہے، میں اپنی ساری زندگی کو کسی قیمت پر مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ ہر شخص شادی اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی کو کسی بھی طریقے سے بے سکون نہیں کروں گا۔ میں کچن سے باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میری ماں کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ ان کا دماغ یہ لڑکی خراب کر چکی ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ثاقب تم اپنے دوستوں میں جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد گھر آ جانا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ سے کیا کہا ہے اس نے؟ پلیز آپ اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں صرف اس کے بازو تھام کر اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ گھر کو گھر سمجھے، ہمارے گھر کو قید خانہ نہیں۔ جبکہ میری والدہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، ثاقب میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ جائیں یہاں سے، مجھے ابھی آپ کی بیوی سے کچھ دیر بات کرنی ہے۔ یہ کچھ معاملات کو لے کر پریشان ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ جبکہ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ابھی بات کلیئر ہو جائے گی۔ آج شادی کا دوسرا دن ہے اور جس طرح کا رویہ یہ اختیار کر رہی ہے، میرا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ جبکہ میری ماں میرے قریب آئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، ثاقب جاؤ تم باہر، سمجھو بات کو، یہ کل زیادہ ہی سہم گئی ہے، تمہاری موجودگی میں یہ کوئی بات نہیں کرے گی، یہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے، میں اس کی بات سن لوں، تم جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تھی جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں محض سر ہاں میں ہلا کر گھر سے چلا گیا تھا۔ شادی کی رات بھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ولیمے میں تب تک اس کا دل و دماغ بالکل ٹھیک تھا، لیکن بس کل سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل میں اس لیے خاموش تھا، شاید شادی کی تھکن ہے اس لیے وہ اتنا زیادہ عجیب برتاؤ کر رہی ہے، لیکن آج شادی کا دوسرا دن تھا، آج اس کا اتنا عجیب برتاؤ کرنا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس جانے کی بجائے ایک ہوٹل پر آ گیا تھا اور ایک چائے کا آرڈر دے کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، میں بھی شاید ایک ٹپیکل مرد ہی تھا۔ میرے خیالات، میرے دل و دماغ میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کئی طرح کے سوالات تھے۔ کیا واقعہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا جو آج یہ میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو یہ شادی کی رات بالکل ٹھیک کیسے تھی؟ اگلے دن ولیمہ بھی اس نے اچھے سے گزارا تھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے یا کسی نے اس کو کچھ بولا ہے؟ شادی میں کئی مہمان تھے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا تھا۔ میں اب گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا تھا جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو نظر بے اختیار بائیں جانب گئی تھی۔ سامنے میرا دوست بیٹھا مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا ابو میرے پاس آئے گا، مجھ سے ڈھیروں سوال کرے گا، آج شادی کا دوسرا دن ہے، تم اکیلے یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر گئی وہ فوراً اپنی ٹیبل کرسی چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا۔ شاید وہ کسی کے ساتھ تھا، میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ شادی کے دوسرے دن ہی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ دل تو کیا بتا دوں، ہاں واقعی ہی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کو میرے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے مگر میں بات کو گھما چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دوستوں کے درمیان ڈسکس کرنا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں فوراً سے بولا، ارے نہیں یار، گھر میں رہ رہ کر سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا تھوڑی دیر باہر ہو کر آتا ہوں۔ رحمان کو کال کرنے کی سوچی تھی
لیکن پھر یہی سوچا وہ اپنی جاب میں مصروف ہوگا۔ تمہارا بھی یہی خیال آیا تھا، جبکہ وہ بولا ایسا تو نہیں لگ رہا، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے کوئی پریشانی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارا مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ آخر کو شادی شدہ ہوں، 2 بچے بھی ہیں، تم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے میرے پاس۔ اس کی بات سن کر میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیا میں اسے اپنا مسئلہ بتاؤں یا رہنے دوں؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے، مگر اس وقت نے واقعی اتنا سٹریس میں تھا کہ میں نے اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر دیا تھا۔ وہ میری تمام باتیں سن کر خود ہی آواز میں بولا تھا، تم اور تمہاری امی شاید کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہے ہو، عموماً لڑکیاں ایسا کرتی ہیں۔ بھابھی نے کچھ زیادہ جلدی اس طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تمہاری بیوی تمہارے گھر کو ابھی اپنا نہیں سمجھ رہی، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جس چیز سے وہ چڑ رہی ہے وہ نہیں کرو، اسے وقت دو، چیزیں سنبھل جانے کا ایک وقت ہوتا ہے، کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اپنا گھر برباد نہیں کرتی۔ تم اپنی امی سے کہو اس پر سے دھیان ہٹا دے، تمہارا گھر اب اس کا گھر ہے، وہ بھی کام کرے یا بعد میں ایک ہی بات ہے۔ تمہاری امی کو دعوت رکھنی ہے تو وہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں، سب کو بلا سکتی ہیں، جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آج اس کا پہلی دفعہ کھانے میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ بات نہیں کر رہی تو تم اسے فورس مت کرو، بلکہ تم اس سے بات کرو، پوچھو اس کو کیا کھانا ہے، وہ کہیں گھومنے چلے، اس کو گجرے لا کر دو، اسے گفٹس دو، چاکلیٹ دو، کھانے پینے کی چیزیں دو۔ لڑکیاں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی خوش ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بات کو بڑا کر دیتی ہیں۔ تم ایک مرد ہو، تمہیں ابھی فی الحال اپنی بیوی کے جذبات سمجھنے ہوں گے۔ تمہاری ماں بالکل ساس کی طرح برتاؤ کر رہی ہے اور وہ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنٹی نے کچھ غلط کیا ہے، مگر ابھی فی الحال تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے، اور تم جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے جب سے شادی ہوئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہاں نرمی سے پیش آ رہا تھا، اس کے ساتھ بالکل زور زبردستی نہیں کر رہا تھا، جیسا وہ کہہ رہی تھی ویسا ہی کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے گھومنے کا بولا تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو لا کر دیا تھا، گفٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً ہی ایک گفٹ شاپ کی طرف چلا گیا تھا، اس کے لیے ایک اچھی سی واچ خریدی تھی اور کچھ پھل فروٹ لے کر گھر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ کچھ اچھا محسوس کرے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو میری امی لاؤنج میں ہی بالکل خاموش اور پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس آ گیا تھا، جبکہ وہ سامان دیکھ کر بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو باتیں اس کے دل و دماغ میں ہیں اس کے مطابق تمہیں ابھی فی الحال تھوڑا اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں بولا، کیوں؟ اس نے ایسا کیا بولا ہے آپ سے؟ وہ بولی، وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی تم سے خفا ہے، بس تم سے ڈری ہوئی ہے، تم اسے تھوڑا سا وقت دو، اسے سمجھو اور ہاں تھوڑا فاصلہ بھی رکھو، اتنی جلدی اس پر حاوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے، اسے لگتا ہے تم اسے مارو گے، شاید اس کے دل و دماغ میں یہ بات سوار ہو چکی ہے کہ مرد صرف اور صرف تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے۔ میں ابھی فی الحال اسے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیجا ہے، جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا، میں حیران تھا، شادی تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر ولیمے کے بعد اسے کیا ہوا تھا؟ میں یہ بات اپنی امی سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دوست کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ماں سے ہر بار شیئر کرنا بھی غلط ہے، ماں اپنے بیٹے کا گھر ضرور بسانا چاہتی ہے، لیکن بہو اگر زیادہ خوش رہے تو یہ بھی ماں برداشت نہیں ہوتا۔
اس لیے تم تھوڑا اپنی ماں سے اپنی باتوں کو چھپاؤ۔ کچھ دیر میں اپنی ماں کے پاس ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا اور پھر سامان لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ وہ سو رہی ہیں، مگر وہ بالکل خاموش سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تمہیں ماروں گا؟ تو میری بیوی ہو، کوئی داسی نہیں، اور انسان داسی کو بھی نہیں مارتا۔ میں ایک پڑھا لکھا مرد ہوں، میں کوئی جاہل نہیں، اس لیے پلیز اپنے دل و دماغ سے یہ باتیں نکال دو۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر اس کے چہرے کی ہچکچاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ میں نے فی الحال اسے واچ دے دی تھی اور فروٹ وغیرہ دے کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر میرے پاس آئے گی، مجھ سے معافی مانگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ڈیٹھ بنی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی گھڑی کو کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں، اس سے باتیں کروں، اسے اپنے دل کا حال بیان کروں، لیکن جس طرح اس نے مجھے نظر انداز کیا ہوا تھا، میں چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میں نے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن اسی طرح بیت گیا تھا۔ امی کے مطابق میں نے زیادہ اس سے بات چیت نہیں کی تھی۔ کئی دفعہ میں نے امی سے پوچھا بھی، آخر اس نے آپ سے ایسا کیا بولا ہے جو آپ بھی اتنا خاموش ہیں؟ مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اب طے کر چکا تھا کہ رات جب اس کے نزدیک جاؤں گا تو اس سے اس کا حال دل پوچھوں گا، بہت نرمی سے پوچھوں گا، کیا اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا ماضی میں اسے دھوکہ ملا ہے؟ میں نے طے کر لیا تھا اگر ماضی میں اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اس کی ڈھال بنوں گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اسے حوصلہ دوں گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر زندگی میں ایسے لوگ آئے ہیں تو انہیں بھول جاؤ، اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دو۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو۔ میں نے طے کر لیا تھا اس کو اتنا اہم فیل کرواؤں گا کہ وہ دوبارہ میرے بارے میں کچھ الٹا نہیں سوچے گی۔ میں بستر پر بیٹھا اب دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ لمحہ لمحہ بیت رہا تھا، مگر وہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوا تھا۔ آخر امی سے ایسی کون سی باتیں ہو رہی تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ میری امی جلدی سونے کی عادی تھی، اتنی دیر تک اس کا جاگنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آیا تھا، لیکن حیران اس وقت ہوا جب میری نظر لاؤنج کے صوفے پر گئی۔ میری بیوی وہیں بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف گیا تھا اور اس کے بعد ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ماہم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سے وہ فوراً بیدار ہو گئی تھی، تقریباً چونک ہی گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ہڑبڑاہٹ میں بولی، میری آنکھ لگ گئی یہیں پر، آپ کی امی کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ انتظار کر رہے تھے میرا؟ اس کے لہجے میں فکر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ بولی، معذرت چاہتی ہوں، میرا ارادہ آپ کو انتظار کروانے کا نہیں تھا، اب غصہ نہیں کرنا۔ اب مجھے اس کا انداز کچھ سہما ہوا معلوم ہوا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں غصہ کیوں کروں گا؟ تم میری بیوی ہو، کوئی نکرانی نہیں، اور بھلا میں نکرانی پر بھی کیوں غصہ کروں گا؟ میرے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی ہو؟ اچھا چھوڑو، کمرے میں چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا، مگر اس کے ہر انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں نہیں آنا چاہتی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، آپ آرام سے لیٹ جاؤ، تمہیں کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں تمہارے نزدیک بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے علم ہے لڑکیوں کے لیے یہ وقت بہت حساس ہوتا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری، کوئی اٹھائی گیر نہیں ہو۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنی چاہت ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ باخدا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ کئی لڑکیوں نے میری طرف قدم بڑھائے لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا کہنا تھا نکاح کے بعد محبت کروں گا، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور آج دیکھو مجھے تم سے محبت ہونے لگ گئی ہے۔ تمہاری بے رخی، تمہارا خفا ہو جانا، تمہارا ڈرنا، سہم نہ چپ ہونا ہو جانا، رونا، سب مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہو، میری بیوی ہو تم۔ پلیز مجھ سے بدگمان نہ ہو، میں برا انسان نہیں ہوں۔ میں تم سے واقعی سچی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے چہرے پر موجود ہچکچاہٹ کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ میری باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اچانک ہی دکھ ہونے لگا تھا۔ کیا اس کے نزدیک میرے جملے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا میرا کچھ بھی کہنا اس کے لیے بیکار ہے؟ مجھے واقعی تکلیف ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واقعی ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک مرد کو رونے پر مجبور کر دے، اور آج میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا، شاید میں غلط تھا، مجھے بھی شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستی کر لینی چاہیے تھی۔ کسی سے دوستی کر کے شادی کرتا تو آج میرے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح سے جان لیتا، وہ لڑکی مجھے جان لیتی۔ شاید یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی۔ کچھ دیر تک میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ اگلی صبح میرے لیے کتنی بڑی قیامت کھڑی کرنے والی ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی، میں کروٹ لیے بس انہی خیالات میں گم تھا۔ کیا میری زندگی ایسے ہی رہے گی؟ کیا آگے بھی مجھے اسی طرح کا رویہ برداشت کرنا ہوگا؟ کیا میری زندگی میں سکون اور راحت نہیں ہوگی؟ آج اس ایک دن نے ہی مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ آج مجھے اپنے سر میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کب میں انہی سب چیزوں کو سوچتے سوچتے گہری نیند میں گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی سے چھت کو ہی گھورتا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، یقیناً وہ نماز پڑھنے لاؤنج میں گئی تھی۔ میں نے واش روم میں جا کر وضو بنایا تھا، ارادہ اب مسجد جا کر نماز ادا کرنے کا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی کرنے کا تھا کہ آنے والی زندگی میرے لیے آسان ہو جائے۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ پورا لاؤنج خالی تھا، کیا وہ برآمدے میں تھی؟ اس خیال سے میں فوراً باہر کی طرف آیا تھا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ میری بیوی آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بول رہی تھی، خدا غارت کر دے میرے شوہر کو، کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ، میں سہاگن سے زیادہ بیوہ ہونا پسند کروں گی۔ یا اللہ، مجھے اس دنیا میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ یا اللہ، تو اسے مار دے، اس کا انجام بہت برا کر، اس کو سسک سسک کر موت آئے۔ یا رب العالمین، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے، یہ تڑپ تڑپ کر میرے اس کو آخری سانس صحیح سے نصیب نہ ہو۔ یا اللہ، تو انہیں معاف نہیں کرنا، انہیں عبرت ناک سزا دینا، جہنم میں انہیں ساڑنا۔ یا اللہ، انہوں نے جو دنیا میں کیا ہے، اس کو سزا کے طور پر دنیا والوں کو بھی دکھانا، ان کو کبھی معاف نہیں کرنا، یہ اچھے انسان نہیں ہیں، انہوں نے میری پوری زندگی کو تباہ کیا۔ اللہ میاں، تو دیکھ لے تیرا یہ بندہ مجھے کتنی اذیت پہنچا رہا ہے۔ یا اللہ، تو اسے اپنے پاس بلا لے یا پھر یہ رشتہ ختم کر دے، میں طلاق یافتہ رہنا پسند کر لوں گی۔ یا اللہ، مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، تو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اس آدمی کو مار دے، اس کو
میرا دل دہل گیا تھا۔ میری 3 دن کی بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ مزید بولی، جو اس کا ساتھ دے یعنی اس کی ماں، یا اللہ اس کو بھی عبرت کا نشان بنا، ان کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس گھر کو اجاڑ دے، اس گھر کو ویران کر دے، جس طرح انہوں نے میری زندگی کو اجاڑا ہے، جس طرح میری زندگی کو ویران کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ان کو تباہ کر دے۔ میں تو اسے دعا کرتی ہوں یہ سب ختم ہو جائے۔ یا اللہ تو انہیں مار دے۔ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی۔ تب تک تو میں بالکل سن تھا، لیکن اب اس نے میری ماں پر وار کیا تھا، اور یہ میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا تھا اور اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ کل سے وہ تمہارے آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تمہیں کام کرنے نہیں دے رہی، تمہاری تکلیفیں سن کر اپنے ہی بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ رہی ہیں کہ اس سے فاصلہ قائم کرو۔ ایک ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا خوش رہے۔ تمہاری موجودگی میں میں ناخوش رہا۔ میری ماں نے میری طرف کو دیکھا، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں بولی۔ لیکن تم پھر بھی میری ماں کو بد دعا دے رہی ہو۔ تم کتنی ظالم عورت ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم کیوں بد دعا دے رہے ہو؟ تم مجھے اب بتاؤ، میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو تم ایسی حرکتوں پر اتر آئی ہو؟ کیونکہ اب طے ہے ماہم، میں آپ کے ساتھ اس زندگی میں گزارا نہیں کر سکتا۔ بے شک میرا شادی میں بہت زیادہ خرچہ آ گیا ہے۔ اگر میں آپ کو چھوڑ دوں گا میری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی، لیکن مجھے سب منظور ہے، کیونکہ آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلا رہوں۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے بے اختیار مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ میں آپ سے اپنا پیچھا چھڑاؤں گی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں لڑکی ہوں تو خاموش رہوں گی؟ میں دعا آپ کے منہ پر دیتی ہوں، آپ بھی بہت جلد مریں گے اور آپ کی ماں بھی اس دنیا سے جلد رخصت ہوگی اور آپ دونوں کو عبرت ناک سزا ملے گی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں میں خاموش رہوں گی؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن میں نے اس کو مارنے سے پہلے خود کو روک لیا تھا۔ وہ چلا کر بولی، مارے تھپڑ، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے اس تھپڑ سے ڈر کر خاموش ہو جاؤں گی؟ آپ ایک زانی آدمی ہیں، آپ کے ساتھ رہنا ایک توہین کے برابر ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک خود کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ میرے قریب بھی کئی برائیاں آئیں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا، صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کو امانت کے طور پر خود کو سونپ دوں گی۔ لیکن مجھے بدلے میں کیا ملا؟ ایک زانی مرد۔ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا تھا کہ مجھے آپ کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی؟ ولیمے کے دن ہی آپ کی خالہ مجھے آپ کی تمام حقیقت بتا کر گئی ہیں، جو آپ نے ان کی بڑی بیٹی اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں بے اختیار بولا، تم جو بھی کہہ رہی ہو وہ سب جھوٹ ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھروں کو آگ لگاتی ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم بول کیا رہی ہو؟ تہمت لگانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ گار ٹھہرایا ہے۔ وہ بولی، میں کوئی تہمت نہیں لگا رہی ہوں، انہوں نے ہی مجھے ثبوت دکھائے تھے کہ آپ نے جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے مجھے تمام رپورٹس دکھائیں، تصاویر دکھائیں۔ میں فوراً سے بولا، مجھے بھی دکھاؤ۔ اور کون سی خالہ نے تمہیں میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، آج سب ختم کرتے ہیں، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، جو عورت اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کو اتنی بد دعائیں دے سکتی ہے، جو اپنی ساس کو اتنا برا بھلا بول سکتی ہے،
اس لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، تو مجھے اب تصویریں دکھاؤ، تم تو برباد ہو چکی ہو۔ اب میں خود کو بھی برباد کروں گا اور اس انسان کو بھی برباد کروں گا جس نے میرے گھر کو آگ لگائی ہے۔ وہ فوراً سے بولی، اندر آئیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اندر لے آئی تھی اور اس نے مجھے تصویریں دکھانا شروع کر دی تھی۔ ان تصویروں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اپنی بڑی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ میں فوراً سے بولا، یہ سب تصویریں ایڈٹ شدہ ہیں، یقین نہیں تو ابھی کے ابھی تم میرے ساتھ کسی ماہر کمپیوٹر والے کے پاس چلو، وہ 2 منٹ میں ہی تمہیں تمہاری اصلیت بتا دے گا۔ اور رہی اب خالہ کی بات، ان سے تو میری والدہ نپٹیں گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ فی الحال میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ابھی بھی صبح کا وقت ہی تھا۔ میں نے نماز وغیرہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی تھی کہ میں آج جو قدم اٹھاؤں گا وہ بے شک آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ روشنی ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اسے لیے ایک اچھے انویسٹیگیٹر کے پاس پہنچ گیا تھا جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس نے محض 10 منٹ لگائے تھے اور تمام حقیقت کھول کر میری بیوی کو دکھائی تھی۔ وہ تصویریں مکمل جھوٹی تھی، نہ اس میں میری کزنیں تھیں اور نہ ہی میں تھا، بلکہ وہ ایک سوشل میڈیا کی غلط سائٹ کی تصویریں تھیں۔ میری بیوی بالکل سن ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کو کہہ دیا تھا، اگر تم میرا میڈیکل کروانا چاہتی ہو تو وہ بھی کروا لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں زانی ہوں یا نہیں۔ میں نے صرف تم سے تعلق بنایا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو تم نے مجھے کہا ہے۔ اور پھر میری ماں کے ذریعے میں نے اپنی خالہ سے بھی ان کا سامنا کروا دیا تھا۔ میری خالہ نے معافی مانگی تھی۔ وہ حسد میں یہ سب کچھ کر گئی تھی کیونکہ امی نے خاندان کی کسی لڑکی کو میرے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے اور میری ماں سے خوب معافیاں مانگی تھی، لیکن میں نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ میں تمام سننے والے قارئین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے ہمسفر کو سمجھیں، بات کی تہ میں جائے بغیر کسی پر کبھی کوئی الزام نہیں لگائیں، کیونکہ آپ کے رشتے کو خراب کرنے والے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک محض آپ ہی ہیں جو اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔